अम्मा बाद वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि कुरान में हमने शिफा नाज़िल की है, शिफा भी है, रहमत भी है मोमिनों के लिए। हम देखेंगे कि कुरान से हमने शिफा कैसे हासिल करनी है। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात में अल्लाह ताला ने बरकत रखी है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि फ़लाँ आयत फ़लाँ सूरत जो है वो इस मकसद के लिए है। हर आयत हर सूरत का एक अलग से मकसद है, जैसे कि सूरह फातिहा है, सूरतुल बकरा की सूरह बकरा है और इसी तरह दूसरी सूरतें हैं। हर सूरत का अल्लाह ताला ने अलग मकसद रखा है, इसलिए कुरान को शिफा कहा गया है। तो कुरान शिफा हम कैसे हासिल करेंगे? सबसे पहले तो इसके लिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करना पड़ेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए बहुत अच्छा नमूना है। हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, समझाया कि कौन सी आयत पढ़ने से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलेगा, कौन सा अमल करने से क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हो। कुरान मजीद की हर आयत शिफा है। जैसे एक मेडिकल स्टोर में सारी की सारी अद्वियात जो हैं किसी न किसी मकसद के लिए होती हैं, किसी न किसी चीज़ के इलाज के लिए होती हैं, इसी तरह जो है वो कुरान पाक भी सारे का सारा शिफा है, लेकिन ख़ास मसाइल के लिए ख़ास आयात अल्लाह ताला ने नाज़िल की हैं। जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरतुल फातिहा के बारे में और सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात के बारे में फरमाया, अल्लाह ताला ने मुझे दो नूर देकर भेजा है। दो नूर कौन से हैं? अल्लाह ने जो नाज़िल किए हैं उनमें से पहला सूरतुल फातिहा और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात। कोई बीमारी है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, इनको जो पढ़ना शुरू कर देता है, मुहद्दिसीन लिखते हैं, हमें कोई परेशानी तकलीफ आती तो हम सूरह फातिहा के ज़रिए से अल्लाह से मदद लेते। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे से मदद लो, किस तरीके से? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, नमाज से और सब्र के साथ। तो ये जो सूरतें हैं इनके ज़रिए से अगर अल्लाह से हम मदद मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से अल्लाह ताला हमारी मदद भी करेंगे और हमारे मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। ये एक इंडिया से भाई का सवाल है कि उनको जिन वगैरह की हाज़िरी वगैरह होती है, उनमें पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान नहीं रहता पढ़ाई में भी और नमाज में भी। तो ऐसा क्या करें कि वो पढ़ाई रेगुलर कर सकें? सबसे पहले भाई ऐसे जो भाई हैं जिनका सवाल है कि उनके अंदर जिनकी हाज़िरी होती है वो अपने आप को ज़िक्र के ज़रिए से मजबूत कर लें और शैतान को जो है वो औज़ बिल्लाह पढ़ के और ज़िक्र पढ़ के कुछ आयात हैं वो पढ़ के कमज़ोर कर दें। इससे जो होगा क्या होगा, वो शैतान कमज़ोर हो जाएगा, उसका असर कम हो जाएगा और इंसान खुद कवी हो जाएगा और ये मामला बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दूसरा, नमाज में या कहीं भी वसवसा डालता है, परेशान करता है, तो उसका बेहतरीन इलाज आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या आऊज़ु बिल्लाहि मिनल खंज़ब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। ये करने से जो है वो मसला जो मामला बनता है भाई के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से हल हो जाएगा। इसके साथ सूरह फलक नास 33 मरतबा पढ़े, पानी तेल पर दम करे, पानी पिया करे, तेल जिस्म पर लगा कर नहा ले, जिस्म में जो भी असरात होंगे इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ये एक बहन का सवाल है कि उनके वालिद को जादू की वजह से बीमारी लगी हुई है, एक बार इलाज करवाया है लेकिन अब दोबारा फिर वो बीमार हो गए हैं। असाब लोगों ने पता चला है कि कोई जिन है जो उनको तंग करता है, किसी मौलवी ने उनको जिन का नाम भी बकायदा बताया है। तो क्या करें कि वो से जान छूट जाए इस मामले से? देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें कैसे पता चला है कि उन पर जिन है? किसी मौलवी ने बताया है तो उसके लिए हम उस चीज़ का इलाज करेंगे। अगर इंसान ने मुकम्मल इलाज कर लिया हो किसी भी जिन का या जादू का, फिर दोबारा हिफाजती अज़कार करने शुरू कर दे तो वो मसला दोबारा नहीं बन सकता, वो मामला जो है वो दोबारा नहीं होगा। अगर वो कहता है कि मैं अज़कार भी करता हूँ तो फिर मसला बनता है, तो ऐसे मुमकिन नहीं है। उसके लिए उनके इलाज के लिए सूरह फातिहा, सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयात, सूरह रहमान, सूरह तगाबन और सूरह फलक नास 7-7 मरतबा, सूरह रहमान और तगाबन 1-1 मरतबा सुबह शाम ये पढ़नी शुरू कर दें। पानी तेल पर दम करके दें, पानी पिलाएं, तेल लगा के नहलाएं, वो बुज़ुर्ग इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उसके बाद जो है उनको रुकिया दम हमारे चैनल पे है, वो सुनवाया जाए। जादू का असर होगा, जिन का असर होगा, वो सारे का सारा ख़त्म हो जाएगा। सुबह शाम 1-1 मरतबा रुकिया दम सुनना है। ये एक बहन का सवाल है कि अगर किसी इंसान में जिन हो और इस इंसान की वफ़ात हो जाए तो फिर जिन कहाँ जाता है? देखें, जिन जो है वो अगर भेजा गया है तो वो आज़ाद हो जाता है। अगर जादूगर ने जादू के ज़रिए से भेजा है, बस 2-3 तरह के ये अमल होते हैं। एक होता है वरासती मसला, जो उनके साथ चिपका है, उनके जिस्म में मस कर गया है,
اور وہ وراثت میں چلتا رہتا ہے، تو جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا وہ اس کو نہیں چھوڑے گا۔ دوسری قسم ایک ہوتے ہیں جو ویسے ایک انسان کو وسوسے ڈالتے پریشان کرتے ہیں اور پریشان کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پھر پریشان کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر یعنی اس کے جسم میں مس نہیں ہے، وہ جسم میں داخل نہیں ہوئے وہ آزاد ہو جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیتے ہیں اس کی جان جب وہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ علاج کے دوران جب جنات اپنی چلاکیاں یا اس طرح کے کچھ معاملات کرتے ہیں تو اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ اصل میں ہم یہ نا اس پر میں اپنے شاگردوں کو کچھ چیزیں سکھاتا ہوتا ہوں۔ شیاطین جنات جو ہیں وہ ہر طرح کی چال چلتے ہیں، ہم ہر ویڈیو میں تقریباً کوئی نہ کوئی بات اس طرح اس حوالے سے ذکر ضرور کرتے ہیں کہ جنات علاج کے دوران ہمارے ساتھ جو ہوئے ہیں معاملات کیسی چال چلتے ہیں۔ تو شیاطین بہت، یہ ایک لمبی بحث ہے، لمبا ایک اس پر انشاءاللہ ٹاپک کریں گے کہ جنات کون سے طریقے سے ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ اس پر میں نے سعودیہ میں ایک ٹاپک کیا تھا، اس پر میں نے سعودیہ میں بیان ہوا تھا کہ شیطان کی خفیہ چالیں، تو اس پر میں نے سارا ذکر کیا تھا کہ شیطان ہمیں کس طرح آ کر دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو علاج میں مختلف طریقوں سے دھوکہ دے سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر پراپر جو ہے وہ ویڈیو بنائیں گے۔ یہ غفار بھائی کا سوال ہے کہ وہ انہوں نے اسلام آباد سے آنا ہے آپ کے پاس، تو کیا ٹائمنگ کیا ہے؟ صرف منڈے کو آئے یا سیٹرڈے سنڈے کس ٹائم آئے وہ؟ ہفتہ اور اتوار کو آ جائیں، یہ جو ہے ہفتہ اور اتوار 9 بجے سے 2 بجے تک آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جنات کی وجہ سے بیماری ہے، کافی مسئلے چل رہے ہیں، تو کوئی علاج بتائیں۔ جنات کی وجہ سے بیماری ہے تو اس کا علاج ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 اور اس کے ساتھ جو ہے سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر جو 97 اور 98 ہے یہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ صبح شام پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگا کے نہا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 21 دن کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ وہ پڑھائی کر رہی ہیں لیکن ان میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بچوں میں بھی کافی زیادہ اثرات ہیں جادو کے، تو کیا کریں وہ اب؟ دیکھیں، سب سے پہلے کہ وجہ ڈھونڈنی ہے، ہم علاج کر رہے ہیں تو علاج کا معاملہ بہتر کیوں نہیں ہو رہا، علاج کر رہے ہیں علاج کیوں نہیں ہو رہا، اس میں وجہ غلطی ڈھونڈنی ہے، تو غلطی جب ہمیں مل جائے گی تو ہمارا علاج بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو علاج بتایا، شہد پیو، اس نے پیا، اس نے کہا جی میں ٹھیک نہیں ہوا، فرمایا پھر پیو، جب تیسری دفعہ پلایا اور فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قرآن سچا ہے، تو ہم بھی کہیں گے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے، تمہارے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہے، تو ہم نے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے، کمی کوتاہی جو بھی ہے اس کو ڈھونڈنا ہے اور اس کا جو ہے وہ ہم نے حل کرنا ہے۔ تو اس کمی کوتاہی میں حقوق العباد بھی ہو سکتے ہیں، اس کمی کوتاہی میں ہماری عبادات کی سستی بھی ہو سکتی ہے، اس کمی کوتاہی میں کوئی بھی کمی ہو سکتی ہے، تو گھر میں پراپر اس چیز پر عمل کریں، ورک کریں، ہر غیر شرعی چیز کو گھر سے نکال دیں تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، جادو کا اثر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب کے اندر وہ بٹکے ہوئے دیکھتے ہیں، امتحان میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جوتے وغیرہ، یہ کس کا جادو کی وجہ سے یہ چیزیں؟ خواب یہ جو ہے یہ کامیابی سے روکنے کا جادو کی علامت ہے۔ یہ جو خواب ہے اپنے آپ کو جو کسی جگہ پھنسے دیکھنا، میں پیپر کر سکتا ہوں، میں پیپر کر نہیں پا رہا، مجھے آتا ہے، اس طرح کے خواب جو ہیں یہ جادو کی علامات میں سے ہیں، اور اس کا علاج جو ہے سورہ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھنی شروع کر دے، اور سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ، سورۃ توبہ کی آخری آیت 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام، یہ پانی تیل پر دم کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے استغفر اللہ وہ 700 مرتبہ روزانہ سارے دن میں پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینہ یہ عمل کریں، ساتھ میں رقیہ دم سنیں، یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ۔ یہ اپنے بیٹے کی جاب کے لیے کوئی پڑھائی مانگ رہے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ جاب کے لیے سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، کوئی بھی مسئلہ ہے اس میں کامیابی نہیں مل رہی، سورۃ توبہ کی آخری آیت پڑھیں اور استغفار کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ جو آپ کی ویڈیو تھی پتلے والی، وہ میں اس میں جو پڑھائی بتائی ہے وہ کر رہے ہیں، تو اب یہ ایک خواب میں پتلا نظر آ رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ عمل ضائع ہو رہا ہوگا، انشاءاللہ ضائع ہو جائے گا، آپ پڑھائی جاری رکھیں، مکمل کریں، ساتھ میں رقیہ دم سنیں، جہاں کہیں بھی جادو ہوگا انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نعمان بھائی کا سوال ہے کہ کام میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور شادی کے لیے، پسند کی شادی کے لیے بھی کوئی عمل بتائیں۔ بھئی رکاوٹ ختم کرنے کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، فرمایا جب تمہارا کوئی کام نہیں ہو رہا، تم چاہتے ہو کہ تمہارا وہ کام ہو جائے، تو سورۃ توبہ کی آخری آیت جو 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم،
اللہ اس کا کام اپنے ذمے لے لیتے ہیں. جب اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دیں، ہر طرح کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی. دوسرا، شادی کے لیے سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5 والا سوف یؤتیک ربک فترضیٰ، یہ 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام اور کثرت استغفار شروع کر دیں، انشاءاللہ جلدی معاملہ حل ہو جائے گا. ایک بہن کا سوال ہے کہ 18 دن سے پڑھائی کر رہی ہیں، طبیعت کافی خراب ہے، سر چکرانا، جسم درد کرنا، ایسا لگنا ہے کہ جیسے کھڑے نہیں ہو سکتی، کھڑے ہو جاؤں گے تو گر جاؤں گی، یہ والے معاملات ہیں. دیکھیں، یہ جو آپ علامات بتا رہی ہیں یہ عموماً معدے کا پرابلم کی وجہ سے یہ والی کنڈیشن بھی ہو سکتی ہے. آپ اس طرف بھی توجہ دیں اور علاج جاری رکھیں. یہ دو طرح یہ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے روحانی اعتبار سے بھی دیکھنا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی. روحانی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اثر عمل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اور جسمانی اعتبار سے دیکھیں تو یہ معدے میں گرمی کے علامات میں سے ہوتا ہے. تو آپ اس پر بھی توجہ دیں، اس کا بھی علاج کریں انشاءاللہ، اور پڑھائی جاری رکھیں. جو بھی عمل ہوگا اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جائے گا. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر میں سب ایک بیمار ہیں، سب کو ایک ہی مسئلہ ہے، یہ جادو کی وجہ سے ان کو لگ رہا ہے، تو کیا کریں وہ؟ جادو کی وجہ سے اگر بیماری ہے تو وہ ہم نے اس پر ویڈیو ڈالی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھ لیں. ویسے میں بتا بھی دیتا ہوں، سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ. یہ صبح شام 7 دن پڑھ کے پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. دوسرا، گھر میں سورۃ الرحمن اور تغابن چلائیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ رقیہ دم چلائیں، انشاءاللہ جو بھی عمل بیماری ہوگی وہ ختم ہو جائے گی. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو خواب میں چھپکلی نظر آتی ہے، خواب کا اثر انہوں نے ضائع کیا ہے، تو کیا مزید ان کو علاج کی ضرورت ہے؟ علاج اپنا کریں، حفاظتی پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، معاملات حل ہو جائیں گے. یہ جادو کی اگر علامت ظاہر ہوتی ہے تو اس کا علاج کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے. یہ دوسروں کو علاج کا طریقہ سکھانے والی جو کلاس آپ نے سٹارٹ کرنی ہے وہ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ ایک بھائی کا سوال انشاءاللہ ہے. جلدی کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے. یہ ذکر وغیرہ کر رہے ہیں، بار بار وہی پڑھائی کر رہے ہیں، لیکن خواب میں ان کو کچھ لوگ وغیرہ نظر آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا بندش ابھی بھی ہے، اثرات ابھی بھی باقی ہیں؟ نہیں جی، ایسے خواب کی تعبیر نہیں بتائی جا سکتی. بہرحال جو ان کو مسئلہ نظر آ رہا ہے، اگر تو جو لوگ نظر آ رہے ہیں اگر ان کا جادو کے ساتھ تعلق خواب میں نظر آ رہا ہے تو وہ اثر ختم ہو جائے گا. پڑھائی جاری رکھیں. ایسے کسی کو دیکھ کر اس کی تعبیر ایسے جانے بغیر نہیں دی جا سکتی. تو آپ پڑھائی، اذکار جاری رکھیں، سونے سے پہلے کے اذکار جاری رکھیں. انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی طرف سے حفاظت آئے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. بیڑی کے پتوں پر پڑھائی کرنے کے بعد اس پانی سے نہانے کے بعد اس پانی کو ضائع کیسے کریں؟ اس پانی سے نہا لینا ہے، وہ پانی بس ضائع ہو جانا ہے. استعمال شدہ پانی وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. یہ ایک بھائی ہیں، وہ کسی اور معالج کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو ہم کسی بھی معالج کے بارے میں نہیں بتاتے، ہمیں نہیں آئیڈیا کہ وہ کیسے ہیں. دیکھیں، اس پر ہم نے ویڈیو ایک ڈالی ہوئی ہے کہ کوئی بھی معالج ہے وہ آپ کیسے چیک کریں وہ شرعی علاج کرتے ہیں یا نہیں. تو آپ اس کچھ علامات لکھی ہیں، اگر وہ ان میں ہیں تو وہ شرعی علاج کرتے ہیں، اگر نہیں ہیں تو وہ نہیں شرعی علاج کرتے. بہرحال ہم ان کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. کوئی بھی ہمارے اگر قرآن سے بھائی علاج کرتے ہیں تو ہمارا گمان ان کے بارے میں اچھا ہی ہے. یہ کیا پڑھائی کرنے سے جنات کو جلایا بھی جا سکتا ہے؟ ایک بھائی کا سوال ہے. ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے کہ جادو جنات کا علاج کرنا. ہم نے جب جنات مقابلے میں آتے ہیں تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں اور ان کو سزا ملتی ہے. وہ مقابلہ کرتے ہیں تو واقعتاً جل جاتے ہیں. یہ ان کے جو شوہر ہیں وہ ان کو کشتانی اثرات کہہ رہے ہیں کہ کافی گالیاں وغیرہ وہ کہتے ہیں اور جادو وغیرہ بھی کرواتے ہیں، تو کیا کریں، ان کو کیسے روکیں؟ دیکھیں، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ان پر جو ہے وہ جنات کا مسئلہ ہے یا جادو کا مسئلہ ہے یا وہ آپ پر جادو کرواتے ہیں. تو اس طرح ایک تو آپ بدگمانی چھوڑیں، دوسرا اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پانی پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. یہ محمد سیان بھائی، آپ کو سوال کا جواب دے دیا گیا ہے، آپ کائنڈلی بار بار وہی سوال نہ پوچھیں، کوئی مزید سوال ہے تو وہ پوچھ لیں. آپ کو ٹائمنگ بتا دی ہے قاری صاحب نے، آپ سیٹرڈے سنڈے آ سکتے ہیں، 9 سے 2 بجے تک قاری صاحب بیٹھتے ہیں اسلام آباد سے، بے شک آپ نے آنا ہے. اپنی ذاتی مکان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں.
دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. تہجد کی نماز شروع کر دیں اور کثرت استغفار شروع کر دیں. یہ بہترین طریقہ ہے آپ کو کامیابی کی طرف لے جانے کا. اللہ فرماتے ہیں جو کثرت استغفار کرتا ہے میں اسے وہاں سے عطا کرتا ہوں جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرے. یہ جادوگر توبہ کیسے کرے، اس کے لیے کوئی طریقہ بتا دیں. جی، جادوگر وغیرہ جو ان کو توبہ کروانی ہو تو کیسے وہ کر جادوگر سکتا سب سے پہلے تو کلمہ پڑھے گا، اسلام میں داخل ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، کافارہ کا لفظ استعمال کیا ہے. تو جو جادوگر ہیں وہ کفر کرنے کے بعد ہی جادو کرتے ہیں. تو وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور استغفار کرے، بہترین طریقہ ہے. سارے جنات شیاطین کا خیڑہ چھوڑ دے، ان کی عبادت کرنا چھوڑ دے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے معاملات بہتر ہو جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. کتنا بھی بڑا گناہ ہو اگر انسان اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے. ایک بہن کا سوال ہے کہ کس طرح پتہ چلے گا کہ گھر میں جو جنات کے جو اثرات ہیں یا بندش کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. جب آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ اثرات ختم ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو ڈرانے خواب نہیں آتے اور اس طرح کنڈیشن نہیں اگر پہلے تھی یا پڑھائی کی یا بہتر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ختم ہو گئے. باقی اگر آپ اذکار کرتے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ پر جادو جنات کا مسئلہ نہیں ہے. جادو جنات کے مریضوں کو بہت کچھ ہوتا ہے جو آپ میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب آپ کو جادو جنات کا مسئلہ ہے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ شادی والا جو اذکار تھے وہ کر رہے ہیں، وہ خواب میں ان کو ایک رشتہ دار کا گھر ہی نظر آ رہا ہے کہ اس میں اس کے جو بچے ہیں وہ خود کو بے بس محسوس کر رہے ہیں، گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بھاگ نہیں پا رہے. یہ خواب ان کو مسلسل 3 دن آتا رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جادو کے علامات میں سے ہیں. اس جادو کا علاج ہم نے بتایا ہوا ہے، تو یہ کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے. سورہ فلق ناس، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 جو ہے وہ 100 مرتبہ صبح شام پڑھے، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا. ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا کچھ ایسی پڑھائی بھی ہے جس سے جنات ہمیں دیکھ نہ سکیں؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جب بھی تم نے واش روم جانا ہے، واش روم جانے کی دعا پڑھو، اور جب تم نے کپڑے چینج کرنے ہیں بسم اللہ پڑھ کے چینج کرو، اور اس طرح کی مختلف دعائیں بتائی ہیں. وہ پڑھنے سے آپ کو جنات جو ہے وہ دیکھ نہیں سکیں گے. دوسرا، آپ کہتے ہیں کہ جو جادوگر نے بھیجے ہوئے جنات وہ نہ ہمیں دیکھ سکیں، تو اس کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرا بن جاتا ہے میں اس کا کیا کرتا ہوں، آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے دیواریں بنا دیتا ہوں، وہ اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس پر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو بندہ اذکار کرتا ہے، توحید پر ڈٹ جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذکار بتائے ہوئے ہیں وہ پڑھتا ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 اس کو 100 مرتبہ صبح شام پڑھتا ہے، تو جنات کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ کاروبار میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. کاروبار میں برکت کے لیے استغفار اور درود شریف کثرت سے پڑھ لیں. اللہ فرماتے ہیں جو استغفار اور درود ابراہیمی کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہاں سے عطا کرتے ہیں، وہاں سے مال میں برکت کرتے ہیں جہاں سے انسان گمان بھی نہیں کرتا، تو وہاں سے دیا جاتا ہے. تو بہت زیادہ اللہ برکت کر دیتے ہیں. درود شریف اور استغفار یقین کریں اس کی اتنی برکت ہے اگر انسان کو پتہ چل جائے تو یہ ہر وقت یہ دونوں کلمے پڑھتا رہے. جی محمد سیان بھائی چیچا وطنی یا چیچا وطنی کے باہر سے جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سیٹرڈے اور سنڈے کو ہی آتے ہیں، ان کے لیے کوئی الگ ٹائمنگ نہیں ہے. خواب میں الو دیکھنا کیسا ہے، ایک بھائی کا سوال ہے. دیکھیں خواب میں اگر وہ خواب کی پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، جو بھائی اگر ان کو یہاں پر خواب کا پوچھتے ہیں تو ڈیٹیل بتایا کریں، کیونکہ خواب میں الو کو دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا آپ کو مارتا ہے یا کچھ بھی اس طرح سے، تو پھر وہ اچھا بہتر نہیں ہے. اس خواب کا اثر زائل کر دیں اور اپنے اذکار کو بڑھا دیں، صدقہ وغیرہ دیں، تاکہ کوئی بھی شیطانی اثر عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں. یہ صوفی بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان پر کوئی اثرات وغیرہ بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کہیں شادی یا رشتہ نہیں ہو رہا، تو کیا کریں وہ؟ دوبارہ دہرائیے. یہ صوفی بلوچ صاحب کا سوال ہے کہ ان پر کوئی جادو کے اثرات وغیرہ بھی نہیں ہیں لیکن ان کے کہیں شادی یا رشتہ بھی نہیں فکس ہو رہا، تو کیا کریں وہ؟ تہجد کی نماز شروع کر دیں اور درود ابراہیمی اور استغفار شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی پریشانی، تکلیف، مشکل، مصیبت ہے، جب بندہ استغفار کرتا ہے تو میں اس کی مشکل، پریشانی، تکلیف کو دور کر دیتا ہوں. کثرت استغفار شروع کر دیں، درود ابراہیمی پڑھیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے. یہ ایک بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کی پھوپھو کو مسئلہ ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں
وہ ان کی پھوپھوں کی عزت نہیں کرتے، ان کو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، تو کافی اس طرح کا مسئلہ ہے. ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ جادو کی وجہ سے ہے. بھائی ہم نے اس پر مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بنائی ہے، ویسے میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. خامد بیوی کے درمیان پہلے ہم چیک کریں گے کہ جادو بھی ہے یا نہیں. جادو ہے تو اس کا علاج پر بات کریں گے. اس کا علاج یہ ہے آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 اور سورۃ فلق ناس. یہ ساری چیزیں 7 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی خود بھی پئیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی پلائیں. خامد بیوی کے درمیان جو پریشانی کا، لڑائی کا جو ہے وہ مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسی بک موجود ہے جس میں سبھی وظیفے موجود ہوں، مطلب جتنے وظیفے آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی کوئی ایک ہی بک؟ حصن المسلم ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھائیاں، اذکار، حفاظتی پڑھائی، دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، جادوگروں سے بچنے کے لیے، ہر طرح کی جو ہے نا وہ پڑھائی اس میں ذکر ہے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ساری دعائیں، پڑھائی، اذکار اس میں اکٹھے کیے گئے ہیں. حصن المسلم بہت اچھی کتاب ہے، وہ لازمی لیں. چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے 10 سال کی، وہ بہت زیادہ ڈرتی ہیں، مطلب خاص طور پر جب آندھی وغیرہ آتی ہے دروازے بند کر لیتی ہے اور بہت زیادہ گھبراتی ہیں. کوئی وظیفہ بتائیں جس سے ان کا ڈر ختم ہو جائے. دیکھیں یہ ڈر جو ہے یہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے. شیطانی اثر کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، یا ویسے بچے کا ڈرنا. تو اس کے لیے 2 کلمات ہیں، وہ میں بتا رہا ہوں. ایک اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ایک اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ کلمات 7 مرتبہ پڑھیں، ساتھ میں سورۃ الفلق اور سورۃ ناس 7 مرتبہ ملا لیں. یہ بچی کو دم کیا جائے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. یہ قاری عبدالوہید صاحب کا سوال ہے کہ انہوں نے پچھلے سیشن میں آپ سے ایک وظیفہ لیا تھا، وہ کر رہے ہیں. ابھی ان کو خواب آ رہا ہے کہ مٹی کا گھر ہے اور سانپ ہیں بہت زیادہ، زمین سے نکل رہا ہے اور ایک جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جادو کے ذریعے جنات کی علامت ہے. تو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائی کی برکت سے اللہ نے محفوظ کر لیا ہے. مزید آپ پڑھائی کرتے رہیں گے تو یہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. ایک بہن کا سوال ہے کہ جو آپ نے عاشق جن کے حوالے سے جو آیت بتائی تھی، وہ پڑھائی وہ کر رہی ہیں تو ان کا سر کافی درد رہتا ہے، سینے میں بہت زیادہ دباؤ ہے اور جسم جس طرح وائبریٹ ہوتا ہے اس طرح والا معاملات ہے. دل دماغ جو ہے وہ مرنے کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، تو کیا کریں وہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھیں اور رقیہ دم سنا کریں، پڑھائی جاری رکھیں اور تہجد کی نماز شروع کر دیں. اللہ سے دعا زیادہ کیا کریں، صدقہ کیا کریں. انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ جلد اس مسئلے سے نجات دے دیں گے. ایک بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ دم کے پانی واش روم میں نہا سکتے ہیں؟ جی نہا سکتے ہیں. یہ ایک اور بہن کا سوال ہے کہ ان کے بچے کافی زیادہ ڈرتے ہیں، تو کیا کریں کہ وہ ان کا ڈرنا ختم ہو جائے؟ جس طرح کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بچہ جب بھی کچھ پڑھنے کے قابل ہوتا تو سب سے پہلے ہم یہ دعا انہیں یاد کرواتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا یاد کروائیں بچوں کو اور دم بھی کریں. ساتھ میں سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 اور 98 ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی یحضرون. یہ 7 مرتبہ پڑھ لیں. ساتھ میں سورۃ فلق اور سورۃ ناس 7 مرتبہ پڑھ کے بچوں کو دم بھی کیا جائے اور یاد بھی کروائی جائے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ 1 مہینہ ہو گیا آپ کا وظیفہ بتایا ہوا کر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا، بھائی تو اب کیا کریں وہ؟ اگر تو جادو جنات کا مسئلہ ہے تو فرق ہونا چاہیے. کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ اپنے ارد گرد کے معاملات دیکھیں، کون سی وجہ ہے، کون سی کمی ہے، کون سی کوتاہی ہے جس کی وجہ سے معاملات بہتر کیوں نہیں ہو رہے. اس میں انسان کی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. اللہ سچا ہے، اللہ کے وعدے سچے، اللہ کا قرآن سچا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سچے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سورۃ فلق ناس پڑھنے والا اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے، تو جادو ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کہتے پھر بھی مسئلہ ہے، اس کی تعداد کو بڑھا دیں، جادو زیادہ شیطانی قوت لے کر آیا ہے تو آپ اسی عمل کی تعداد کو بڑھا دیں. اگر آپ کہتے ہیں پھر بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو یہ ممکن نہیں ہے، اس میں کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. آپ ہمارے پاس آ جائیں، انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ان کا جو بھائی کا بیٹا ہے وہ پیدائشی طور پر گونگا اور بہرا ہے، تو اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے؟ اذانیں دیں ساتھ ساتھ اس کے کانوں میں، اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں. 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ اس کے پاس پڑھی جائے اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ
41 مرتبہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پلایا جائے، تیل لگا کر نہلایا جائے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ہمیشہ خواب میں ایک ہی جگہ نظر آتی ہے اور ایک ہی انسان نظر آتا ہے جو ان پر جادو کر رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اس کی ممکن ہے دو طرح سے اس مسئلے کو ہم دیکھیں گے۔ ایک تو شیطان جو ہے وہ اس آدمی کی صورت میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے بار بار، کیونکہ اس طرح کے حدیث میں اور تاریخ میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں کہ شیطان انسان کی صورت میں آتا ہے اور آ کے دھوکہ دیتا ہے، تو ممکن ہے آپ کو ان کے ساتھ لڑایا جائے۔ تو دوسری صورت اس کی جادو کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جادوگر ہو۔ تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ جادوگر ہے یا نہیں، بلکہ آپ نے اس کا علاج کرنا ہے۔ ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا 300 مرتبہ صبح شام پڑھنا شروع کر دیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 ہے، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الکافرین، یہ آپ پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ کر لیں گے۔ ساتھ میں سورۃ فلق ناس اور رقیہ دم جاری رکھیں۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے خواب میں جیسے وہ مکڑی کے جالے کے اندر گری ہوئی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی شیطانی اثرات کی علامت ہے۔ آپ اذکار، حفاظتی اذکار کریں، اللہ تعالیٰ محفوظ کر لیں گے۔ یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک انسان میں ایک سے زیادہ جن آ سکتے ہیں؟ جی، ایک انسان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے۔ تو شیطان انسان کے اندر آ سکتا ہے، جن آ سکتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھی ایک ہی وقت میں نہیں آ سکتے، وہ مختلف اوقات میں آ سکتے ہیں۔ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں قبیلہ ہوتا ہے، وہ ایک ہی مریض کے اندر نہیں ہوتا، ایک ساتھی ان کا بات کر رہا ہوتا ہے، باقی اس کے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ جو آپ نے دور بیٹھے شوہر کا علاج والی ویڈیو بنائی تھی، اس میں سے جو علاج بتایا تھا وہ کر رہے ہیں 9 دن سے، تو ان کو خواب میں کوئی کزن سسٹر وغیرہ نظر آ رہی ہیں جو ان کو کہہ رہی ہیں کہ وہ نئی شادی کر لیں گے، اس طرح کوئی معاملات ہے؟ یہ شیطان آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ نے اس کے پیچھے نہیں لگنا بلکہ پڑھائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے ان کی بات نہیں مانتے، ان کی سنتے نہیں ہیں، ساس وغیرہ کافی تنگ کرتی ہیں، تو کیا کریں وہ؟ اللہ سے دعا کریں اور کثرت استغفار کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، ہسبینڈ کو بھی پلائیں۔ اگر شیطانی اثر کا مسئلہ ہوگا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے، ان کو جو فیمیل ایشو ہوتا ہے وہ ہے، تو اس کا کوئی علاج بتائیں۔ اس کا علاج کلونجی اور زیتون کا تیل لیں، سورہ فاتحہ 41 مرتبہ، سورہ فلق ناس 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے وہ تیل استعمال کریں، انشاءاللہ جہاں بھی کہیں درد وغیرہ ہو وہ لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ بہتر کر دیں گے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو خواب میں سانپ نظر آئے جس کے 2 منہ ہیں اور وہ ان کو پکڑ لیتا ہے، ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ بظاہر جو آپ نے جتنا خواب بتایا ہے اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ جادو کی علامات میں سے ہے۔ آپ اپنا علاج کریں، خواب کا اثر ظاہر کریں، کسی سے خواب ذکر نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ اور جسم کے جس حصے میں وہ ان کو قابو کرتا ہے اس حصے میں درد بھی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ جادو سحر امراض ہوتا ہے، اس حصے پر اثر رہتا ہے۔ سورہ فلق ناس 33 مرتبہ، سورہ فاتحہ 33 مرتبہ پڑھ کے پانی اور تیل پر دم کریں، پانی پئیں، تیل وہاں پر جہاں پر درد وغیرہ ہوتی ہے لگائیں، اور ساتھ میں رقیہ دم سنتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ محفوظ کرے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب میں وہ کھانا بنا کر بانٹ رہی ہوتی ہیں، کبھی اپنے دوست کے گھر میں، کبھی خود ہی، اس کا کیا بتائیں؟ بہت اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے دین کا کام لے گا انشاءاللہ۔ یہ ہسبینڈ کی کوئی کاروبار کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں، ان کا کاروبار کے حوالے سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، استغفار کثرت سے کریں، سورۃ توبہ کی آخری آیت کثرت سے پڑھیں، اور تہجد کی نماز پڑھیں، تہجد نہیں تو نماز 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، انشاءاللہ اللہ بہتر راستے نکال دیں۔ یہ خواب کے اندر کبوتر کو دیکھنا کیسا ہے؟ کبوتر کو دیکھنا کس حالت میں دیکھا ہے، پہلے یہ پتہ چلے کہاں دیکھا ہے، کس نے دیکھا ہے، تو پھر انشاءاللہ اس کی تعبیر بتائی جائے۔ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، اتنا ہی پوچھا ہوگا۔ خیر، ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کو ساری رات جن تنگ کرتے ہیں، ان کو سونے نہیں دیتے، وہ کافی زیادہ ان کو مسئلہ ہے، تو آپ کے پاس آنا بھی چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جو ابھی سے اسٹارٹ کریں۔ وظیفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت الکرسی اور سورۃ فلق ناس، یہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 جو ہے اس کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات 7 مرتبہ۔ یہ پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا کریں، تیل لگا کے نہا لیا کریں، اور سونے کے اذکار جو ہیں آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ فلق ناس 3 مرتبہ پڑھ کے رات کو سوتے وقت اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے سارے بدن پہ پھیریں گے تو یہ ڈرنا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ایک سجاد بھائی کا سوال ہے کہ ان کو 10 سال سے سر میں درد ہے،
2 بار آپریشن بھی ہوا ہے تو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے، یادداشت بھی کم ہوتی ہے، تو کیا کریں وہ؟ بھائی سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے 41 مرتبہ، پانی کا ایک گلاس لے لینا ہے، اس پر دم کر کے روزانہ پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پیا کرنا ہے، تیل لگایا کرنا ہے، کوئی بھی بیماری ہوگی انشاءاللہ اللہ ختم کر دیں گے۔ دوسرا رقیہ دم ہمارے چینل پہ موجود ہے، وہ سنیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا۔ یہ محمد احمد بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا بھی چاہتا ہوں، اور خواب میں ان کو چھپکلی وغیرہ اور پتلے نظر آتے ہیں۔ بھائی ایسے یہ جادو کے علامات میں سے ہوتا ہے ایسے۔ آپ ہفتہ اتوار کو آ جائیں انشاءاللہ صبح 9 بجے سے 2 بجے تک، تو انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا۔ ایک بہن سوال پوچھی ہیں کہ اذکار کر کے دوسرے پر دم کیا جا سکتا ہے؟ جی اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مریض ایسے ہوتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے مریض ایسے آئے ہیں انہوں نے کسی کو دم کیا ہے اور خود مریض بن گئے۔ بہت سارے عالم دین میرے پاس ایسے آئے ہیں کہ وہ اذکار کے لحاظ سے خود مضبوط نہیں تھے روحانی اعتبار سے، لیکن جب انہوں نے کسی کو دم کیا تو ان کے اندر جن آ گیا۔ تو پہلے تو خود کو اپنی حفاظت کریں، پھر کسی کو دم اگر آپ کر سکتے ہیں تو کریں۔ یہ ماجد بھائی کا سوال ہے کہ طویل جلانے والی پڑھائی 21 دن کی تھی جو وہ کر رہی تھی، 13 دن بعد طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کچھ وسوسوں کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دی ہے، تو اب کیا وہ آگے سٹارٹ کریں جو باقاعدہ دن رہ گئے ہیں، یا شروع سے سٹارٹ کریں؟ جی وہاں سے شروع کر لیں اور ساتھ میں رقیہ دم بھی سنا کریں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں۔ یہ نظر بد کا ایشو ایک بہن کو پوچھ رہی ہیں، تو نظر بد کا علاج بتا دیں۔ نظر بد کے علاج کے حوالے سے ایک تو وضو کا پانی ہے، وہ طریقہ ہم نے ذکر کیا ہے پہلے بھی کہ جس کی نظر لگی اس کے وضو کا پانی مل جائے تو بہتر ہے، نہیں تو اپنے کسی بزرگ نیک گھر میں جو بھی فرد ہے، والد ہے، والدہ ہے، ان کے غسل کا پانی، وضو کا پانی لے کے اس سے نہا لیا جائے تو معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اس کی پڑھائی کے لحاظ سے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورہ قلم کی آیت ہے ان یقاتل الذین کفروا، یہ 7 مرتبہ آخری آیت ہے یا سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، اور سورہ فلق اور ناس یہ 7 مرتبہ، یہ پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پیا جائے، تیل لگایا جائے، لگا کے نہا لیا جائے تو انشاءاللہ نظر بد کا اثر اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے۔ یہ محمد احمد بھائی سوال دوبارہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے تو کب آؤں، تو اس حوالے سے بتا دیں۔ بھائی ہفتہ اور اتوار کو آپ صبح 9 بجے سے 2 بجے تک آ سکتے ہیں۔ لوکیشن جو ہے وہ ہمارے فیس بک کے پیج کے اندر موجود ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا ہمارا ایڈریس بھی۔ یہ محمد سمیع اللہ بھائی آپ کا سوال ہماری نظر سے نہیں گزرا، برائے مہربانی آپ دوبارہ سوال پوچھ لیں۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی 7 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ابھی تک اولاد نہیں ہے، کوئی وظیفہ جی بتا دیں۔ اولاد کے لیے میں وظیفہ بھی بتا رہا ہوں اور ایک نسخہ بھی بتا رہا ہوں، وہ کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ نورینہ اولاد سے نوازیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ فلق اور ناس 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، یا اللہ، یا خالق، یا مصور، یا مطیع، یہ اللہ کے 4 نام ہیں، یہ 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ ربی حب لی من الصالحین 100 مرتبہ، سورہ مریم 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ اور استغفار 1000 مرتبہ۔ یہ ساری پڑھائی سارے دن میں